सलवात। बराए खुशनुदिये इमामे ज़माना बुलंदतर सलवात। नारा हैदरी, नारे तकबीर। थोड़ा सा आगे कर दो, थोड़ा सा आगे कर दो, थोड़ा सा फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलस्सॉलिहीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलि सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलाम अला अहले बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सलावत। जो यंगस्टर आगे आ सकते हैं, मेरी मुदमाना गुजारिश है उनसे कि वो मेंबर के करीब आ जाएं। जो यंगस्टर आगे आ सकते हैं, शर्माएं नहीं आप, प्लीज़ थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि जो बाद में लोग वहाँ आएंगे उनको परेशानी ना हो। जी आगे आ जाएं, दुरूद का सहारा लेते हुए आगे आ जाएं। अली वालों में तो वैसे भी फासला अच्छा नहीं लगता। दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सामिन मोहतरम, अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अज़ादारान मज़लूम करबला, खुदा का शुक्र है कि उसने इतने बेहतरीन और बाबरकत ज़िक्र को करने और सुनने के लिए हमें मुंतखब किया। JIC के ज़ेर एहतमाम अशरा उला की ये तकरीर आज अपने 10वें मरहले में दाखिल हो गई और जो हमारा सरनामा कलाम है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ए साहिबान ईमान इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो उसके रसूल की और उलिल अम्र की। और जिस उन्वान पर हम मुस्तकिल आज 10वीं मरतबा आपके सामने हाजिर हैं वो है कुरान और मकतब हुसैन। सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ आप तमाम मोमिन मोमिनात के लिए जिस मोहब्बत और मवद्दत के साथ आप इन मजालिस में मुसलसल शरीक हुए या जो भी अपने वक्त के मुताबिक इन मजालिस अज़ा में शरीक हुआ और यहाँ तक कि आज शब आशूर आ गई। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला बिहक़ के सैयदा हमारी इस नौकरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। क्योंकि सामने मोहतरम, इस जिक्र की जज़ा तो कोई नहीं दे सकता, वही दे सकता है कि जिसका नाम बीबी सैयदा है। हमें बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से इस जिक्र की जज़ा चाहिए और यही बीबी का वादा भी है। यही बीबी ने वादा किया है, आज शब आशूर है, बीबी ने ये वादा किया है कि मैं बीबी सैयदा मजलिस अज़ा में आती हूँ। मस्तूरात से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि एहतराम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ पर्दे का कर रहे हैं सब ख़वातीन, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आगे भी करेंगी। बीबी क्या कह रही है कि मैं रुमाल लेकर आती हूँ और जो हुसैन इब्ने अली पर आंसू बहाता है मैं वो रुमाल खुदा की बारगाह में पेश करती हूँ। और वो रुमाल तर होता है, गीला होता है और उस शख्स अल्लाह से मैं कहती हूँ कि इसकी दुआएं मुस्तजाब फरमा उससे पहले कि ये रुमाल खुश्क हो जाए। तो इसलिए आए मंसूब करें आज अपने आप को शब आशूर की मजलिस। और
انشاءاللہ تعالی العزیز ہم مجلس کو اسی انداز میں پڑھیں گے جس طرح روزانہ سے پڑھ رہے ہیں، اور پرسہ پیش کریں گے اور فضیلت بیان کریں گے مولا کی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ایک مرتبہ درود محمد و آل محمد پر۔ تو بات ہم کر رہے ہیں قرآن اور مکتب حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ قرآن اللہ کی کتاب، کون اللہ جو ہمارا خالق ہے، کون اللہ جو ہمارا مالک ہے، کون اللہ جو وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید، اللہ کے لیے جو لفظ آیا قرآن میں، بھئی قرآن کیا کتاب ہے؟ قرآن پر کس چیز پر بات ہو رہی ہے؟ قرآن پر اگر میں ایک سوال کروں کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے، کیا صفات بیان کر رہا ہے، تو قرآن کا ایک بہترین پیغام کہ خدا اپنی توحید پر بات کر رہا ہے، خدا اپنی توحید پر بات کر رہا ہے۔ اور اس لیے اللہ نے توحید کی جب بات کی تو واحد کہا اور احد کہا۔ جب لفظ توحید کی بات آ رہی ہے تو واحد کہا کہ وہ خدا ایک ہے، اور احد کہا کہ اس خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، یعنی کہ اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ اللہ، کون اللہ؟ آج شب عاشور کی مجلس میں سنیے گا، کون خدا، کون رب، کون اللہ، ہو اس اللہ؟ وہ اللہ جو محمد کا خالق ہے، وہ اللہ جو علی کا خالق ہے، وہ اللہ جو اہل بیت کا خالق ہے، وہ اللہ کتنا عظیم ہے کہ جس نے اہل بیت کو خلق کیا، وہ اللہ کتنا قادر ہے کہ جس نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ ہم تک بھیجا۔ اور ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم ذکر سیدہ سے منسوب ہیں، شب عاشور کی مجلس میں بی بی کے ذکر سے منسوب ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا ہم پر خاص کرم ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں قرآن سے بھی جوڑا اور وارثان قرآن سے بھی جوڑا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ نے ہمیں قرآن سے بھی جوڑا، وارثان قرآن سے بھی جوڑا۔ اور قرآن کیا ہے سامعین محترم؟ ہم جو ان مسلسل 10 دنوں میں بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی 11-12 محرم کو بات کریں گے، یہ قرآن کیا ہے؟ بھئی توحید کا نام قرآن ہے، خدا کی شریعت کا نام قرآن ہے، صراط مستقیم کا نام قرآن ہے، خدا کے کمالات کا نام قرآن ہے، خدا کی صفات کا نام قرآن ہے، خدا کی بندگی کا نام قرآن ہے، اہل بیت کے تعارف کا نام قرآن ہے، خدا کے تمام معاشرے کا نام قرآن ہے، اس سمندر کو کیسے بنایا اس کا نام قرآن ہے، بھئی یہ زمین کیسے بنی اس کا نام قرآن ہے، یہ آسمان کیسے بنا اس کا نام قرآن ہے، اور وہ غدیر میں علی مولا کیسے بنا اس کا نام قرآن ہے، غدیر میں علی مولا کیسے بنا اس کا نام قرآن ہے۔ تو سامنے محترم میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے جب یہ قرآن بنایا تو بہت سارے موضوع اس قرآن میں اللہ نے تشکیل دے دیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اللہ نے جب قرآن بنایا، قرآن نازل کیا قلب محمد پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے اس قرآن کو قلب مصطفیٰ پر نازل کیا تو امت کو بتایا کہ قرآن کون سی کتاب ہے، قرآن کیا ہے۔ تو سامنے محترم میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ جب اللہ نے کلام الہی میں شریعت بتائی، صراط مستقیم بتائی، محمد مصطفیٰ کے بارے میں بتایا، پنجتن کے بارے میں بتایا، تو قرآن بنا۔ اور اگر آپ مجھے کہیں کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے تو قرآن ایک دریا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں بہت محنت کے بعد جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ قرآن ایک دریا ہے، لیکن وہ جس سمندر میں گرتا ہے اس کا نام اسلام ہے۔ میں نے بہت بڑا جملہ ہدیہ کیا ہے کیونکہ وقت کی میرے پاس قلت ہے۔ قرآن ایک دریا ہے، یہ موضوع شریعت، صراط مستقیم، یہ واحدانیت، یہ خدا کے کمالات، یہ
تمام دریا ہیں، اور جب یہ جس سمندر میں گرتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ توجہ ہے آپ کی کہ میرے نزدیک دین ہے تو فقط اسلام ہے۔ بھئی توجہ ہے، بھئی اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو فقط وہ دین اسلام ہے۔ تو اب اسلام کے بارے میں کون بتائے گا؟ یا تو خدا بتائے گا، اور خدا براہ راست بات کرنا پسند نہیں کرتا ہم سے، وہ خدا تو محمد کا وسیلہ اختیار کرتا ہے، وہ خدا تو اہل بیت کا وسیلہ اختیار کرتا ہے۔ تو اب جو خدا بات کرے گا تو وہ یا تو قرآن سے کرے گا یا محمد سے کرے گا، اور اس انداز سے بات کرے گا کہ جو آپ کسی چیز پر اگر گرفت رکھتے ہیں نا تو آپ اس چیز کو اسٹرانگ پاور ہوتی ہے آپ کو۔ اللہ جب قرآن کو نازل کر رہا ہے تو قرآن، میرے جملہ ضائع نہ ہونے پائے، اللہ جب قرآن کو نازل کر رہا ہے تو قرآن کا ایک ایک لفظ کا ذمہ دار خدا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بھائی دیکھیے میری طرف توجہ رکھیں آپ کہ قرآن میں جو اللہ بات کر رہا ہے تو اللہ قرآن کے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہے، اور جو محمد مصطفیٰ بات کر رہے ہیں اللہ محمد مصطفیٰ کے ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہے۔ میں دیکھیں کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں اس مجمع کو۔ اللہ قرآن کے ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہے، کیونکہ وہ قرآن اللہ نے قلب مصطفیٰ پر نازل کیا۔ اسی طرح اللہ محمد کے ہر ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى، وہ محمد اس وقت تک کچھ نہیں بولتا جب تک مرضی پروردگار نہ ہو۔ درود محمد و آل محمد پر۔ تو یہاں تک جو آپ وہ پہنچ گئے، قرآن اور محمد کیا بتائیں گے؟ اسلام بتائیں گے۔ تو یا تو اسلام کون بتائے گا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے۔ اسلام کون بتا رہے ہیں؟ یا تو قرآن یا تو محمد۔ تو میں نے آپ کو قرآن کی صفحات آپ کے سامنے بیان کر دی کہ تمام اگر جتنی شریعت ہے، صراط مستقیم ہے، کہ دریا جس میں گرتے ہیں اس کا نام اسلام ہے۔ ماشاءاللہ مجمع غور سے سن رہا ہے۔ تو اب محمد کیا بتائیں گے، لیکن پہلے سنیں تو محمد کون ہے؟ بھائی دیکھیے، بھائی پہلے سمجھ میں تو آئے کہ محمد کون ہے۔ اچھا اگر میں ان 10 تقاریر میں مستقل بتا رہا ہوں کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مستقل بتا رہا ہوں میں کہ محمد مصطفیٰ کون ہے، محمد مصطفیٰ کون ہے۔ اپنی ہر تقریر کا آغاز میں نے توحید سے کیا، پھر نبوت سے کیا، پھر ولایت سے کیا، اولو العزم بتایا، اولو الامر بتایا۔ تو اب اگر میں بتاؤں محمد کون ہے تو یہ کافی نہیں ہے، آئیں اس سے سنیں جسے حضرت آدم کہتے ہیں۔ بھئی ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم کی اولاد ہیں۔ جو پچھلے لوگ گزر گئے وہ کس کی اولاد ہے؟ وہ بھی آدم کی اولاد ہے۔ آنے والے کس کی اولاد ہیں؟ تو اگر محمد کا تعارف آدم کرا دیں، محمد کا تعارف اگر آدم کرا دیں، تو جب حضرت آدم سے ترک اولا ہوا، توجہ ہے آپ تمام معزز سامعین کے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں اور گفتگو بھی کر رہا ہوں، جب حضرت آدم سے ترک اولا ہوا وہ ایک الگ موضوع ہے، تو ان کو جب احساس ہوا تو انہوں نے دعا مانگی اللہ سے کہ یا اللہ میری اس جو مجھ سے ترک اولا ہوا اس کی معافی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تجھے واسطہ ہے محمد کا۔ بھئی میں سمجھا رہا ہوں محمد کیا ہے، ابھی توحید سمجھائی، اب آپ محمد کو سمجھیں۔ جب محمد کو سمجھیں گے تو اولو العزم سمجھ میں آئے گا، جب محمد کو سمجھیں گے تو پیغام خدا سمجھ میں آئے گا۔ اب میں تعارف نہیں کرا رہا، تعارف وہ کرا رہا جو حضرت آدم ہے جن کی آبر میں اولاد ہیں۔ کیا کہا کہ یا اللہ میری اس خطا کو، ظاہری خطا کو، ترک اولا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، تجھے محمد کا واسطہ۔ اب اللہ بھی جناب آدم کی زبان سے سننا چاہ رہا تھا فضیلت مصطفیٰ کیا ہے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدا بھی چاہتا ہے کہ فضیلت بیان کریں. کون؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. اب اللہ نے سوال کیا، آدم کون محمد؟ میں نے کہا اللہ چاہتا ہے کہ فضیلت محمد بیان ہو. کس کی زبان سے؟ آدم، جس کی آپ میں اولاد ہیں. کہا کون محمد؟ کیسا محمد؟ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ حضرت آدم سے کہہ رہا ہے. کون محمد؟ کیسا محمد؟ تو ایک مرتبہ حضرت آدم نے کہا کہ یا اللہ، کہ جب تو نے مجھے خلق کیا اور تو نے میرے جسم میں روح پھونکی اور میری آنکھوں میں نور آیا، تو میں نے ایک کلمہ دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی میں نے محمد کا نام خدا کے بعد دیکھا. بے مجمع میرے ساتھ بولے گا، میں نے محمد کا نام خدا کے بعد دیکھا. تو میں نے یہ تصور کیا کہ یہ خدا تو وحدہ لا شریک ہے، یہ خدا تو رحمان ہے، یہ خدا تو رحیم ہے. تو یہ خدا اتنی صفات کا مالک ہے. جس خدا نے اپنے نام کے ساتھ محمد لکھا ہے وہ کس کمال کے درجے پر ہوگا. توجہ ہے کہ جس اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لفظ محمد لکھا ہے وہ محمد کس کمال کی منزل پر ہوگا. اب کیا کیا اس کے بعد اللہ نے؟ بحق محمد مصطفیٰ، اسألک بحق محمد مصطفیٰ. اللہ نے آدم کی دعا کو قبول کیا تو اللہ نے بتا دیا دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو محمد کو بھی وسیلہ بناؤ، آل محمد کو بھی وسیلہ بناؤ. آدم نے ایک منطق دے دی، آدم نے ایک میسج دے دیا، ایک سسٹم حضرت آدم نے اناؤنس کر دیا کہ اللہ کے بعد کوئی ہے تو محمد ہے. اور وہ تاریخ الگ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت آدم کی دعا بحق کے محمد و بحق علی بحق فاطمہ بحق حسن و بحق حسین، وہ ایک الگ موضوع ہے انشاءاللہ تعالی العزیز. لیکن میں جہاں پر آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں تو حضرت آدم کی منطق کیا ہے کہ میں نے اللہ کے بعد محمد کے نام کو دیکھا، اس لیے محمد کو عظیم پایا. بھائی یہ میں حدیث قصہ میں پڑھ چکا ہوں نا آپ کے سامنے کہ کائنات بعد میں بنی، محمد اور آل محمد کا وجود پہلے سے تھا. تو اب سنیں معراج پر کیا ہوا. منطق حضرت آدم کی ذہن میں رکھیے گا. معراج پر کیا ہوا کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں، صحابی رسول جن کو برادران بھی مانتے ہیں، ان کی روایت پیش کر رہا ہوں کہ جب حضرت رسول خدا معراج سے واپس آئے تو رسول اللہ نے صحابہ کا مجمع بلایا اور واپس آنے کے بعد دیکھیے آپ بھی اگر کسی سفر پہ جاتے ہیں تو واپس آ کے اپنے گھر والوں کو سفر کا حال بتاتے ہیں کہ کیسا سفر رہا، آپ کہاں تھے، کدھر گئے، کدھر پہنچے، کیسا کھانا تھا، کیسا موضوع تھا، کیسا سسٹم تھا، کیسا ملک تھا. اب سفر حال وہ بتا رہا ہے جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. وہ حضرت محمد کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کہ جب رسول خدا معراج سے واپس آئے، توجہ ہے آپ کی، تو رسول حضرت آدم کی منطق ذہن میں رکھیے گا. کیا کہا کہ جب رسول خدا معراج سے واپس آئے تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا جب میں معراج پر گیا تو میں نے معراج پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. میں نے معراج پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. آدم کی منطق کیا تھی کہ اللہ کے بعد جو فضیلت ہے وہ محمد کی ہے. تو یہ اس منطق سے پتہ لگ گیا کہ اللہ کے بعد محمد ہیں اور محمد کے بعد علی ہیں.
اللہ کے بعد محمد، محمد کے بعد علی. اچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں نے کیا دیکھا معراج میں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. بھئی یہ کلمہ ذہن میں رکھیے گا. کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ کس نے کہا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں، تو معلوم ہوا علی ولی اللہ کہنا سیرت صحابہ بھی ہے، سنت رسول بھی ہے. درود محمد و آل محمد پر. علی ولی اللہ کہنا سیرت صحابہ بھی ہے عبداللہ ابن مسعود، اور سنت رسول بھی ہے. اچھا دیکھیے سامنے محترم، جب نبی چوتھے آسمان کو، کیونکہ بات آ گئی ہے معراج کی، جب نبی چوتھے آسمان پہ پہنچے تو سارے انبیاء کس کی مجلس میں آئے؟ آپ سارے انبیاء، ایک کم 1,24,000 انبیاء رسول خدا کے انتظار میں تھے. معراج کی بات کر رہا ہوں. رسول خدا کے کس کے میں تھے؟ انتظار میں تھے. بیدار ہو کے سننا ہے آپ نے. رسول خدا کے انتظار میں تھے، اور جب رسول خدا کی سواری تشریف لائی تو حضرت آدم، ذہن میں رکھیے گا، حضرت آدم کھڑے ہو گئے رسول خدا کے استقبال میں. بھئی میں سمجھا رہا ہوں محمد کون ہے. حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے حضرت رسول خدا کے احترام میں. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے رسول اللہ کے احترام میں. حضرت نوح کھڑے ہو گئے رسول اللہ کے احترام میں. تو معلوم ہوا ایک کم 1,24,000 انبیاء کھڑے ہو گئے نبوت کے احترام میں. اور نبوت جس کے احترام میں کھڑی ہو اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. بھئی یہ معراج کی بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ایک کم میں 1,24,000 انبیاء جس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کیا مقام اور مرتبہ ہے سامنے محترم. اور وہی مولا کس انداز سے پیغام دے رہے ہیں کہ وہ مولا کہہ رہے ہیں کہ اطاعت نبوی کو سمجھو اور اطاعت توحید کو سمجھو. جب توحید سمجھ میں آئے گی تو نبوت سمجھ میں آئے گی، اور جب نبوت سمجھ میں آئے گی تو ولایت سمجھ میں آئے گی. درود محمد و آل محمد پر. تو اس انداز سے اعلان ہو رہا ہے عظمت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا اعلان ہو رہا ہے. بی بی سیدہ کی عظمت. تو اب قرآن کے بارے میں کون بتائے گا؟ یا تو نبی بتائیں گے، یا اللہ قرآن میں عظمت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہا ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اس عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے مجلس رزق ہے. بھئی دیکھیے، رزق فقط کھانے پینے کا نام نہیں ہوتا. توجہ ہے آپ کی. یہ رزق فقط کھانے پینے کا نام نہیں ہے. یہ رزق کیا ہوتا ہے؟ رزق مولا فرما رہے ہیں کہ رزق اسے کہتے ہیں کہ جو مخلوق کو خالق سے قریب کر دے. جو بھئی یہ رزق ہے، عزاداری رزق ہے، یہ گریہ رزق ہے، یہ علم رزق ہے، یہ ممبر رزق ہے، ہمارا مجلسوں میں آنا رزق ہے. کیونکہ مولا کا ارشاد ہے کہ رزق وہ جو مخلوق کو خالق سے قریب کر دے. اور یہی رزق مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھا رہے ہیں ممبر سے، اور بتا رہے ہیں کہ رزق کی عظمت کیا ہے. اسی رزق کی عظمت کون بتا رہے ہیں؟ مولا علی بتا رہے ہیں. اور مولا علی کس انداز سے بتا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، دیکھیے مولا نے کہا کہ ایک رزق بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک رزق وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں. مولا بھئی دیکھیے، کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ رزق کی ذہن میں چل رہا ہو سارے واجبات چھوڑ دیے، سارے کمالات چھوڑ دیے، کبھی یہ نہ سوچئے گا. مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ رزق دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک رزق وہ ہوتا ہے جو تمہارے پیچھے بھاگتا ہے، اور ایک رزق وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو.
مولا کی منطق ایک رزق وہ ہے، میں نے کہا محمد بتائیں گے کہ علی کیا ہے، اور علی بتائیں گے کہ زندگی کے آداب کیا ہیں۔ مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک رزق وہ ہے کہ جو تمہارے پیچھے بھاگتا ہے، اور ایک رزق وہ ہے جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو۔ ایک شخص کھڑا ہوا مولا کے اس مجمع میں اور کہا مولا یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ ایک رزق وہ ہے جو ہمارے پیچھے بھاگتا ہے، تو اگر میں کسی شخص کو، توجہ رکھیے گا رزق سمجھا رہا ہوں، اگر میں کسی شخص کو ایک کمرے میں بند کر دوں اور اس کمرے میں جانے کے تمام راستوں کو بند کر دوں، اس کمرے میں موٹا موٹا تالا لگا دوں، یعنی کہ کوئی ایسا اہتمام نہ ہو کہ وہاں سے کوئی اندر جا سکے، تو بتائیے کہ وہ رزق اب اس بندے تک کیسے پہنچے گا؟ اللہ اکبر! کیا کہا کہ اگر تمام تالوں کو بند کر دیا جائے تو وہ رزق اس بندے تک کیسے پہنچے گا؟ تو وہ مشکل کشا علی ابن ابی طالب جو کائنات کا علم رکھتا ہے، وہ علی، اپنے ذہنوں کو آمادہ کیجئے گا، وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو کائنات کا علم رکھتا ہے، جو امام متقین ہے، تو مولا سے سوال کر رہا ہے یہ سوچ کر کہ شاید مولا کے پاس اس کا جواب نہ ہو، لیکن وہ مولا جو سلونی کا دعویٰ کرے اور دنیا کو بتائے کہ خدا کیا ہے، توحید کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ مولا نے اس سے یہ سوال کیا کہ تو نے اس شخص پہ بڑے ظلم کیے کہ تو نے اس کو کمرے میں بند کر دیا اور تالا لگا دیا اور تمام اندر جانے کے راستوں کو بند کر دیا، مجھے یہ بتا کہ اگر اس بندے کی موت لکھی ہو تو اس بندے کو موت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اس بندے کو موت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ایک مرتبہ اس شخص نے جواب دیا جس نے سوال کیا، جی مولا موت تو آئے گی، کیونکہ موت تو برک ہے۔ تو مولا نے کہا جس جگہ سے موت آئے گی، جس راستے سے موت آئے گی، اسی راستے سے رزق آئے گا۔ مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس راستے سے موت آئے گی اسی راستے سے یہ رزق آئے گا۔ تو سامنے محترم دیکھیے، سمجھنے کی ضرورت ہے، لوگ سمجھیں کہ میں نے کہا کہ شریعت بتائے گی رزق، یہ عزاداری رزق ہے، یہ مجلس میں آنا رزق ہے، یہ ماتم رزق ہے، یہ گریہ رزق ہے، یہ کالا لباس پہننا رزق ہے، کیونکہ یہ وہی رزق ہے کہ جو امام حسین نے دیا۔ بھئی دیکھیے، راہب کے نصیب میں اولاد نہیں تھی، اللہ نے اس کو 7 بیٹے دیے، تو اس نے بتا دیا جو تقدیر سے نہیں ملتا وہ شبیر سے ملتا ہے۔ تقدیر میں نہیں تھا، تقدیر میں نہیں تھا، جو تقدیر سے نہیں ملتا وہ شبیر سے ملتا ہے۔ تو یہ لبیک یا توجہ ہے، یہ رزق دھیان میں رکھیے گا۔ تو میں نے کیا آپ کے سامنے جملہ ہدیہ کیا؟ اچھا، پھر مولا کی ایک اور حدیث ہے رسول خدا کی کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ رزق ذہن میں رکھیے گا، جو میں جس نقطے پہ آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں۔ مولا رسول خدا فرما رہے ہیں کہ جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا گویا وہ شہید ہے۔ بھئی میں تو نہیں کہہ رہا نا، تو رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص اہل بیت کی، نقطہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، کہ جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید ہے۔ اچھا، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ شہید رزق پاتا ہے۔ یرزقون کا لفظ استعمال کیا، کیا کہا کہ شہید، توجہ میری طرف، شہید رزق پاتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مرا نہیں ہے، وہ شہید ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید رزق پاتا ہے۔ تو سامنے محترم میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور JIC کے مومنین کے حوالے کر رہا ہوں کہ جو عزادار، دیکھیے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، تو جو عزادار فرش حسین پر مولا کے عزاداروں کو اللہ کے حکم سے جو تبرک دے رہا ہے،
جو اللہ کا دیا ہوا کھانا عزاداروں کو کھلا رہا ہے، تو اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ تو نے فرش حسین پر حسین کے عزاداروں کا خیال کیا، اور جب تم موت کی منزل پر آئے گا تو میں اللہ تجھے شہادت کا رتبہ دوں گا اور تجھے رزق عطا کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو حسین کے عزاداروں میں رزق تقسیم کر رہا ہے، خدا کا دیا ہوا رزق حسین ابن علی علیہ السلام کے عزاداروں میں تقسیم کر رہا ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ میں جب وہ حسین ابن علی کا عزادار چاہنے والا موت کی منزل پر جاتا ہے تو وہ مرتا نہیں ہے، وہ شہید ہوتا ہے، اور اللہ اس شہید کو رزق عطا کرتا ہے۔ اسی لیے جب بھی عزاداری کریں تو یہ نہ سوچیں کہ اگر کوئی تبرک ہوگا تو خرچہ ہوگا تو جیب پیسے کہاں سے آئیں گے۔ بھئی جس کے ہاتھ میں سیدہ کا دامن ہو، جس کے ہاتھ میں مولا علی کا دامن ہو، وہ دامن ہی اس بات کی گواہی ہے کہ ہم عزاداری اس منصب کے ساتھ کریں گے اور اس رزق الہی کا اعلان کر کے دنیا کو بتائیں گے کہ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، حسین قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ تو یہ رزق عزاداری ایک رزق ہے، اور یہی مولا رسول خدا کا ہے، یہی کمال ہے نا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے۔ رحمتوں کے وقت کو تمام کر رہا ہوں، کیا کہا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو نام علی سے۔ رسول خدا فرما رہے ہیں وہ رسول جو دے وہ لے لو، جسے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ وہ جو رزق کا تعارف کرا رہے ہیں، جو اولی الامر کا تعارف کرا رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے۔ اور کیا فرمایا تھا ایک موقع پر کہ ذکر علی عبادت ہے۔ توجہ رکھیے گا، لفظ عبادت کو ذہن میں رکھیے گا۔ کیا کہا تھا؟ ذکر علی عبادت ہے۔ اور جب یہ سوال کیا گیا کہ مولا جب اس ذکر کے دشمن آ جائیں، پہلے یہ کہا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، اور پھر دوسری منزل پر فرمایا کہ جب مولا علی کا ظاہری وجود نہیں ہوگا تو ذکر علی عبادت ہے۔ اور جب یہ سوال کیا گیا مولا رسول خدا یہ بتائیے کہ جب مولا کے ذکر پر پابندی لگ جائے تو کیا کہا تھا کہ علی کی محبت عبادت ہے۔ بھائی رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں علی کی محبت عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کو دیکھنا۔ تو اللہ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ۔ آپ نے اس کا آغاز کیا تھا قرآن کی اس تلاوت میں، تو ایک جملہ آپ نے ایک آیت پڑھی تھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے نہیں خلق کیا جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ خدا نے ہمیں کیوں خلق کیا؟ ہماری تخلیق کا مقصد عبادت الہی۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے نہیں خلق کیا جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ لیکن انسان کی پریکٹیکل لائف میں آپ نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ سارے نمازی ہیں، تو 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو 5 مرتبہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ عبادت کا کتنا دیر ہوئی؟ میکسیمم اگر ہو تو 1 گھنٹہ رکھ لیں۔ پھر آپ اپنے کام پر گئے، پھر آپ سوئے، پھر جاگے، پھر آپ نے قرآن کی تلاوت کی، پھر آپ مجلسوں میں آئے۔ معلوم ہوا زندگی کا ایک بڑا وقت انسان اپنے وقت پر گزارتا ہے۔ بھئی گاڑی چلا رہا ہے، شاپنگ پر جا رہا ہے، سو رہا ہے، اٹھ رہا ہے، نماز پڑھ لی تو عبادت ہو گئی۔ لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں خلق کیا جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری
عبادت کریں. تو اب بتائے گا کون کہ عبادت کیا ہے؟ کہ میں سوؤں تو عبادت ہو جائے، میں اٹھوں تو عبادت ہو جائے، میں بولوں تو عبادت ہو جائے، میں جاگوں تو عبادت ہو جائے. اللہ نے کہا محبت علی، اگر سو گے تو سونا نہیں کہلائے گا، عبادت کہلائے گا. جاگو گے تو جاگنا نہیں کہلائے گا، عبادت کہلائے گا. اور مجلس میں آ کے نعرہ حیدری لگاؤ گے تو عبادت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاؤ گے. خدا کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی کی محبت عبادت ہے. ذکر علی عبادت یہ نہیں کہا کہ کسی مخصوص وقت میں ہوگی. معرفت علی ہوگی تو انسان عبادت کے مرتبے پر فائز ہوگا. اور معرفت علی کیا ہوگی کہ ہر قدم پر مولا علی علیہ السلام کا نوکر بن کر زندگی گزارے گا، خادم بن کر زندگی گزارے گا. کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی سے جھوٹ نہیں بولے گا، کسی سے کوئی برا کام نہیں کرے گا. فقط مولا علی کو نہیں مانے گا، مولا علی کی بھی مانے گا. مولا علی کی بھی جب مانے گا تو زندگی ویسے گزارے گا جو اللہ نے کہا، زندگی ویسے گزارے گا کہ جو اللہ کے احکامات ہیں. کوئی برا عمل اپنی زندگی میں نہیں کرے گا. جب برا عمل زندگی میں نہیں کرے گا تو اس کا ہر عمل عبادت ہو جائے گا. رسول خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ فقط مولا علی کی محبت کو دل میں رکھ کر لیکن گناہ کر رہا ہے تو وہ عبادت. لیکن اگر علی کی معرفت کو دل میں رکھ کر کوئی کام کر رہا ہے وہ گناہ نہیں کرے گا. وہ پیغام کیا ہے؟ امام حسین کا ایک پیغام سنتے جائیے گا. کیا کہاں عبادت ہے؟ تو کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تو آج کا میسج لے لیں کہ مولا کیا عبادت کر رہے ہیں. بھئی ریفرنس دینا چاہیے نا. عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر عمل عبادت بن جائے. آپ مولا علی کی محبت کو دل میں رکھ رہے ہیں تو قرآن کی محبت کو بھی دل میں رکھیں، توحید کی محبت کو بھی دل میں رکھیں. امام حسین کربلا کے شب عاشور کی مجلس ہے. امام حسین کربلا میں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ مولا کربلا سے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تو اپنی فیملی کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو لے کر جا رہے ہیں. اللہ اکبر. امپورٹنس آف فیملی امام حسین بتا رہے ہیں. جب فیملی کی امپورٹنس دل میں آئے گی اور امام حسین کو مانیں گے تو وہ عبادت سمجھ میں آ جائے گی جو اللہ کے حبیب نے کہا تھا کہ علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے. تو فقط فضیلت علی سن کر اس عبادت کا اظہار نہیں کرنا بلکہ اپنے ہر قول و فعل سے مولا علی علیہ السلام کی محبت کا جب اظہار کریں گے تو وہ اظہار نہیں کہلائے گا، عبادت بن جائے گی. وہ اظہار نہیں کہلائے گا، عبادت بن جائے گی. اور جو وہ عبادت بنے گی تو امام حسین نے کیا کہا کہ مولا جب کربلا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تو مولا نے بتایا کہ واٹ از دا امپورٹنس آف یور فیملی، کہ تمہاری فیملی. جو آج کل فیملی کے مسئلے مسائل ہیں، جو جھگڑے ہیں بھائیوں کے آپس میں، بہن بھائیوں کے یا اور جو ظاہری رشتہ داروں کے جھگڑے ہیں، مولا کربلا کے میدان میں رشتہ داروں کو دور نہیں کر رہے، جمع کر رہے ہیں. مولا تمام لوگوں کو جمع کر کے پیغام کیا دے رہے ہیں؟ مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین ابن علی اس کا نام ہے جو اپنے بیٹوں کو بھی لے کر چلتا ہے، اپنی بیٹیوں کو بھی لے کر چلتا ہے، اپنی بہنوں کو بھی لے کر چلتا ہے. اور مولا یہ پیغام دے گا کہ تم اگر مولا کے ماننے والے ہو تو تم بھی ان سب کو برابر لے کر چلو. کیونکہ مولا علی اصغر کو بھی کربلا کے میدان میں تنہا چھوڑ کر نہیں گئے تھے عزاداروں. بس رحمت وقت کو تمام کر دیا ہے. مولا حضرت علی اصغر کو بھی لے کر گئے ہیں. کون علی اصغر؟ وہ 6 ماہ کا ننھا مجاہد علی اصغر عزاداروں. آج شب عاشور کی مجلس ہے اور حضرت علی اصغر کا ذکر ہو رہا ہے تو اس حضرت علی اصغر پر رونا بھی اس وقت عبادت ہوگا جب معرفت علی اصغر حاصل ہو جائے. کون علی اصغر عزاداروں؟ وہ علی اصغر جو کہ بہت پیاسا ہے عزاداروں. شب عاشور آ گئی نا، آج شب عاشور آ گئی. امام حسین نے کہا کہ شب عاشور میں امتحان لوں گا کہ کون سی ماں اپنے بچے کو کیا وصیت کرتی ہے. عزاداروں ایک مرتبہ آج ہی کی رات تھی کہ مولا ہر خیمے کے باہر جو چل رہے تھے، مولا ہر خیمے کے باہر ٹھہر رہے تھے. کبھی قاسم کی ماں کی بات سنی، کبھی بی بی زینب کی بات سنی،
کبھی حضرت علی اکبر کی بات سنی، ایک مرتبہ مولا کو ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی، اور وہ آواز کس کی آواز تھی؟ وہ بی بی رباب کی آواز تھی، وہ بی بی رباب کی آواز تھی۔ ایک مرتبہ رباب رونے لگی، اور روتے ہوئے مولا نے کیا سنا؟ رباب یہ کہتی ہے، ارے وہ دن آ گیا کہ ہر ماں اپنے بچے کو قربان کرے گی۔ ارے علی اکبر کی ماں علی اکبر کو قربان کرے گی، قاسم کی ماں قاسم کو قربان کرے گی، اونو محمد کی ماں اونو محمد کو قربان کرے گی۔ لیکن ہم پر کیا وقت آ گیا، مجھ پر کیا وقت آ گیا کہ میرے پاس یا تو سکینہ ہے یا 6 ماہ کا علی اصغر ہے۔ ارے میرے پاس یا تو سکینہ ہے یا 6 ماہ کا علی اصغر ہے، ارے میں یہ قربانی کیسے دوں گی؟ ایک مرتبہ امام حسین رباب کے پاس آئے، اور رباب کے پاس آ کر کہا، اے رباب تو پریشان نہ ہونا، ارے تیری یہ دونوں اولادیں ایسی قربانیاں دیں گی کہ قیامت تک کے لیے یزید کو گالی بنا دیں گی۔ عزادارو، ایک مرتبہ بی بی نے پوچھا، ارے مولا یہ کیسی قربانیاں دیں گی؟ ایک مرتبہ امام حسین نے گریہ کیا اور کہا، سکینہ تماچے کھائے گی، سکینہ تماچے کھا کر جہاد کرے گی، اور علی اصغر شہید ہو کر جہاد کرے گا۔ عزادارو، 10 محرم کا دن آ گیا، 10 محرم کا دن آ گیا۔ اب عزادارو، ہر ماں اپنے بچے کو تیار کرتی ہے، اب علی اصغر جھولے پہ موجود ہے۔ عزادارو، منسوب کریں اپنے آپ کو، کوئی حاجت ہے تو اللہ کو واسطہ دیں، حضرت علی اصغر باب الحوائج کا، اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک مرتبہ عزادارو، علی اصغر جھولے میں موجود ہے۔ اب حسین بہت بوڑھے ہو گئے نا میرا مولا، لاشیں اٹھاتا رہا، ارے جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ ایک مرتبہ حسین نے کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا، حل من ناصر ینصرنا، ارے کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ عزادارو، زینب بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ بی بی روتے ہوئے اپنے بھائی کو پاس بلایا، ارے بھائی تم نے ایسا کیا بولا؟ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ عزادارو، علی اصغر نے کہا، مولا میں ابھی موجود ہوں نا، یہ وہی علی اصغر ہے نا کہ عزادارو کہ جب مولا مدینے سے روانہ ہو رہے تھے اور یہ علی اصغر بی بی صغرا کے ہاتھوں میں تھا، مولا نے کچھ کہا تھا نا علی اصغر کے کانوں میں کہ علی اصغر لپک کر آ گیا تھا اپنی بابا کی گود میں۔ بس عزادارو، 10 محرم کا دن آ گیا، 10 محرم کا دن آ گیا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا، علی اصغر اب تیری قربانی ہوگی، علی اصغر تیری قربانی ہوگی، تو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوگا۔ ایک مرتبہ رباب نے، عزادارو مقتل کی روایت، رباب نے ایک مرتبہ علی اصغر کو تیار کیا، علی اصغر کے کپڑوں کو بدلا۔ عزادارو، ایک مرتبہ رباب نے، مقتل کی روایت، رباب نے علی اصغر سے کہا، علی اصغر دادی فاطمہ سے کہنا کہ میں نے تیار بھی ہوا، ارے میں نے کپڑے بھی نئے بدلے، لیکن میری ماں نے منہ نہ دھلایا کیونکہ کربلا میں پانی نہیں تھا۔ آپ نے گریہ کیا، مجلس قبول ہوئی۔ ایک مرتبہ امام حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ عزادارو، میں نہیں تھکوں گا، آپ نے روتے ہوئے نہیں تھکنا۔ امام حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور ہاتھوں میں لینے کے بعد کہا، اے یزیدی فوجو، اے یزیدی فوج، ارے اس بچے کو پانی پلا دو۔ اگر تم یہ سوچتے ہو اس بچے کی وجہ سے میں پانی پیوں گا تو میں اس بچے کو خاک کربلا پر لٹاتا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو اپنی گود سے خاک کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر لٹایا اور لٹا کر کہا، علی اصغر ذرا اپنی پیاس کا اظہار کرو۔
علی اصغر اپنی پیاس کا اظہار کرو. ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی ہونٹوں پر اپنی زبان کو پھیرا. عزادارو علی اصغر نے اپنی زبان کو اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھیرا. عزادارو ایک مرتبہ عمر سعد نے حرملہ سے کہا اے حرملہ حسین کس نشانی کو ختم کر دے. لیکن نہیں عزادارو، یہ منظر یزیدی فوج نے بھی دیکھا اور وہ گردن پیچھے کر کے رونے لگے. ہائے غربت دیکھو. عزادارو ایک مرتبہ ملعون نے حرملہ سے کہا حرملہ حسین کی نشانی کو ختم کر دو. اب حرملہ نے 3 بھات والا تیر نکالا. عزادارو پہلی جو تیر ہوتا ہے نا، پہلی بھات کا تیر وہ انسانوں کو مارا جاتا ہے، لیکن حرملہ نے 3 بھات والا تیر نکالا. وہ تیر جو گھوڑوں کو مارا جاتا تھا، وہ تیر جو گھوڑوں کو مارا جاتا تھا. ایک مرتبہ حرملہ نے تیر کو نکالا اور کمان میں ڈالا. اب حرملہ تیر چلاتا ہے لیکن نشانہ خطا ہوا. دوسری مرتبہ چلانے لگا، نشانہ خطا ہوا. ایک مرتبہ ملعون نے کہا حرملہ کیا وجہ ہے کہ تیرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا. ایک مرتبہ حرملہ نے کہا میں جب بھی علی اصغر پر تیر چلانے لگتا ہوں، ایک کالے کپڑوں والی بی بی ارے میرے سامنے آ کر کہتی ہے حرملہ اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا، اے حرملہ اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا. عزادارو حرملہ نے تیر چلایا، وہ تیر علی اصغر کو لگا. عزادارو تیر علی اصغر کو لگا. ایک مرتبہ علی اصغر منقلب ہو گیا. امام حسین نے علی اصغر کا خون لیا، اسماء کی طرف پھینکنا چاہا، نہیں عزادارو زمین کی طرف پھینکنا چاہا. لیکن ایک مرتبہ مولا نے خون علی اصغر کو لے کر اپنے چہرے پر ملا. ہائے اللہ علی اصغر کی قربانی. لیکن ایک باپ کے لیے بہت مشکل ہے نا علی اصغر کا لاشا خیمے میں لے کے جانا، کیونکہ ماں رباب علی اصغر کا انتظار کر رہی ہے. کل ہمارے عاشورہ میں آپ 7 مرتبہ آگے جائیں گے، 7 مرتبہ پیچھے آئیں گے. ارے وہ روایت کیا ہے، جب امام نے علی اصغر کا لاشا اپنے ہاتھوں میں لیا، اب مولا 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے اور کہتے جاتے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رزن بے قضائے و تسلیما لِأَمْرِهِ. بس عزادارو آخری جملہ. ایک مرتبہ بی بی رباب نے بی بی رباب کو پتہ لگا. لیکن عزادارو یہ وہ مظلوم ہے نا جس کو امام حسین نے سرزمین کربلا میں دفن کر دیا. عزادارو جب یہ سر جانے لگے تو ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا کہ مجھے 72 سر چاہیے لیکن یہ 71 سر ہیں. ارے سر ڈھونڈو، ایک سر غائب ہے اور وہ علی اصغر کا سر ہے. اور شمر کو حکم دیا اے شمر ذرا علی اصغر کا سر تلاش کرو. آخری جملہ. ایک مرتبہ شمر نے اپنے نیزے کو لیا، سر زمین کربلا کو مارتا گیا. عزادارو ایک منزل آئی، رباب نے منظر دیکھا، ننھا علی اصغر نیزے سے باہر آیا. رباب نے رو کر کہا ہائے میرا علی اصغر 2 مرتبہ شہید ہوا. واہ علی اصغرا، واہ حسینا، ماتم علی اصغر جان ہو گئی شام، آ جاؤ ماں قربان اصغر جان ہو گئی شام، آ جاؤ ماں قربان اصغر جان ہو گئی شام، آ جاؤ ماں قربان اصغر جان ہو گئی شام، آ جاؤ
میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر سب مل کے جواب دیں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ اور رات کا وقت ہونے والا ہے میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر اور رات کا وقت ہونے والا ہے میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ اصغر کہاں اور میرے اصغر یہ کیا کیا تم نے 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 اور تیر گردان پہ کھا لیا تم نے تیر گردان پہ کھا لیا تم نے تیر گردان پہ کھا لیا تم نے موت کا جام یوں پیا تم نے ہنس کے سب کو رلا دیا تم نے میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ اور رات کا وقت ہونے والا ہے میرے اصغر کہاں ہو میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں